نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رحیم و کریم، اے مالک و خالق، اے کل کائنات کے مالک، بے شک تو ہی بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ اے میرے رب، تو ہمارے اس عمل پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں توحید کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ تو ہمارے اس عمل پہ راضی ہو جا۔ آج کا ہمارا سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ اپنی شان، اپنی عظمت بیان کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ ایک کھجور کی گٹھلی لیں، کھجور کی گٹھلی لیں، اسے توڑنے کی کوشش کریں، دیکھیں ٹوٹتی ہے؟ لوہے سے توڑیں، پتھر سے توڑیں، نہیں ٹوٹتی، اتنی سخت ہوتی ہے۔ یہ فصلیں، یہ اناج، یہ پھل، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک گٹھلی ہوتی ہے، ایک بیج ہوتا ہے۔ بیج ہوتا ہے اور گٹھلی اتنی سخت ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، اور بیج کے بھی بعد کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، جیسے آم کی گٹھلی ہے، اس کے بھی اندر گری ہوتی ہے، اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، پتھر کی طرح۔ لیکن میرا رب کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی گٹھلی کو توڑ کے پھاڑ کے، جب ہم وہ گٹھلی زمین میں بو دیتے ہیں، ہمارا کام ہے زمین کو نرم کرنا، پانی لگانا، گھاس پھوس دور کرنا، بیج کے آگے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور کرنا، اور بیج میں سے پودا نکالنا کس کا کام ہے؟ یہ میرے رب کی شان ہے۔ وہ اتنی سخت پتھر جیسی گٹھلی جب ہم اسے زمین میں بو دیتے ہیں تو اس میں سے ایک ننھا سا پودا، ایک پتا نکلتا ہے، کومپل جسے کہتے ہیں، نرم و نازک چھوٹا سا پتا نکلتا ہے۔ وہ نرم و نازک پتا جو ہے وہ اتنی سخت گٹھلی کو پھاڑ کے کیسے نکلتا ہے؟ پھر اللہ اسے درخت بنا دیتا ہے۔ وہ پتے میں اتنی طاقت ہے، وہ ملائم نرم سا چھوٹا سا ننھا سا پتا، وہ اتنی سخت گٹھلی کو پھاڑ کے زمین سے نکلتا ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟
एक जगह अल्लाह कहता है ना कि जो कुछ तुम ज़मीन में बोते हो क्या तुम पैदा करते हो या मैं करता हूँ। ज़राअत तुम उगाते हो या मैं उगाता हूँ। किसी में ताकत है कि दाना बोने के बाद हम उसे उगा भी सकें? नहीं, सिर्फ बोने की हद तक है कि हम उसमें पानी दे दें, ज़मीन को नरम कर दें, बाकी दाने में से पौधा निकालना ये अल्लाह की शान है। जिस गुठली को हम पत्थर से नहीं तोड़ सकते, उसको वो नन्हा सा पौधा, वो पत्ता नाजुक सा नरम सा, वो फाड़ के निकल आता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। हब कहते हैं दाने को, जैसे ये चने हैं या दालें हैं जिनके वो फटता है तो अंदर से पौधा निकलता है। गुठली जो होती है वो एक ही होती है, उसके दो हिस्से नहीं होते। बाकी बीज जो है उनके दो हिस्से, लेकिन गंदम के दाने का भी एक ही बीज होता है, वो भी फट के नहीं निकलता, दो हिस्से नहीं होते उसके। फालिकुल फटती है वो, हब्बी दाना, वन्नवा और गुठली। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, वो अल्लाह की ज़ात है कि फाड़ कर निकालता है दाने और गुठली को। जिससे सारी फसलें, सारे दरख्त, एक जर्रे के बराबर जो बीज होता है उसमें से इतना बड़ा दरख्त उगाता है। वो कौन सा दरख्त है? बड़ का दरख्त, जिसकी 100 साल उम्र होती है, और उसका दाना देखा कभी? खसखस के दाने के बराबर होता है, इतना बारीक सा, जर्रे के बराबर। और जो उसमें से पौधा निकलता है बहुत बड़ा। बड़ का दरख्त बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और जड़ें जमीन के नीचे होती हैं और बाहर भी लटक रही होती हैं, टहनियों के साथ भी उसकी जड़ें लटक रही होती हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी सिफ़त को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। अल्लाह है कि फोड़ कर निकालता है, फाड़ कर निकालता है दाना और गुठली, उसमें एक नन्हा सा पत्ता निकलता है, पत्ता उस पत्थर जैसी गुठली को फाड़ देता। फिर अल्लाह कहता है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य। मुर्दा में से जिंदा को निकालता है, जिंदा में से मुर्दा को नहीं। ज़मीन मुर्दा होती है, उसमें हम बीज डालते हैं, उसमें से पौधा निकलता है। बीज मुर्दा होता है, लेकिन पौधा जो निकलता है वो जिंदा होता है। ये तो आपको भी पता होता है कि जो पौधे होते हैं वो जिंदा होते हैं, उन्हें भी खुराक की ज़रूरत होती है, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, धूप और हवा की ज़रूरत होती है। जब वो मर जाते हैं तो वो सूख जाते हैं, फिर वो बढ़ते और फलते फूलते नहीं। जब तक वो जिंदा होते हैं उन्हें हवा, पानी, धूप, खुराक क्या है जो हम खाद वगैरह डालते हैं, उनकी पौधा जिंदा है, पौधा जिंदा है तो वो मुर्दा मट्टी में से निकलता है।
تو اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت، مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ اے انسان، تو پھر بھی بھٹک رہا ہے، تو پھر بھی بہک رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی صفت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دیکھ کے بھی تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں آتا۔ مرغی زندہ ہے، انڈا دیتی ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ انڈا مردہ ہے، انڈے کو جب مرغی اوپر بیٹھتی ہے، گرمی پہنچاتے ہیں تو اس میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ ہے اللہ کی شان، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اللہ رات کے اندھیرے کو پھاڑتا ہے اور روشنی کی کرن نکالتا ہے۔ اندھیری رات ہوتی ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک سے مشرق کی طرف سفید دھاری نمودار ہوتی ہے۔ جب وہ پھٹتی ہے، اندھیرے میں سے روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، تو کون ہے جو رات کے اندھیرے سے روشنی پیدا کرتا ہے؟ خالق الاصباح، پھاڑ کر نکالتا ہے رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب انسان اٹھ جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پہلے دن کی جو مشقت کر کے گھر آتے ہیں، اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں صاف لکھا ہے کہ رات میں نے بنائی ہے آرام اور سکون کے لیے، اسی لیے رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ روشنی میں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، کہتے ہیں نا میں نے سونا ہے، لائٹ بند کر دو۔ جب رات ہوتی ہے تمام جانور، شام ہوتی ہے پرندے اڑ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، تمام چرند پرند جانور درندے اور اپنے بلوں میں رہنے والے وہ بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سکون کے لیے، مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہائش گاہ، مسکن، گھر۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے گھر بنائے ہیں۔ گھر کس لیے ہیں؟ سکون کرنے کے لیے۔ سارا دن انسان مشقت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ کہتا ہے رات میں نے تیرے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن تیرے کام کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ یہ وقت مقرر نہ کرتا، رات کا اندھیرا نہ کرتا، تو انسان تو کام میں ہی لگا رہتا، مال کے لالچ میں، کمائی کے لالچ میں، تو وہ آرام نہ کرتا۔ کوئی کسی وقت آرام کرتا، کوئی کسی وقت آرام کرتا۔ کچھ لوگ آرام کر رہے ہوتے، کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے، ان کا شور شرابہ ہوتا، کوئی سو نہ سکتا، تو کتنی بد نظمی ہوتی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا دنیا کا۔ اور جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی وقت سے پہلے رات نہیں کر سکتا، رات سے پہلے دن نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، وہ فطرت کے خلاف کرتے ہیں۔
اللہ نے انسان کی فطرت یہ نہیں بنائی، صبح ہوتی ہے چڑیاں چہچہاتی ہیں درختوں پہ، پرندے اڑتے ہیں رزق کی تلاش میں، اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں شبنم سے وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھاس لہرا رہی ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، درخت سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا، صبح کا وقت کہ اللہ نے موت سے زندہ کیا۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا کہ نیند بھی ایک موت ہے، وقتی موت۔ اللہ سلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے، پھر سلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے پھر وہ سوتا ہے تو پھر نہیں اٹھاتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا کہ نیند جو ہے یہ بھی تمہاری عارضی موت ہوتی ہے۔ خالق الاصباح، وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے صبح کی روشنی کرتا ہے تاکہ انسان رات کو آرام کر کے سو کے صبح تر و تازہ ہو کے اٹھے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، صبح پھر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے پھر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، بچے بھی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہی ان کا خوشی کا وقت ہوتا ہے، کھانا پینا، بچوں میں بیٹھنا۔ اگر رات نہ ہوتی تو وہ تو سارا دن کام میں لگے رہتے، تو انہیں یہ خوشی کے لمحات میسر نہ آتے جو اس وقت گھر میں آ کے بچوں کے ساتھ مل کر انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جو پھر بستر پر لیٹ کر ان کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ سارے دن کا تھکا ہوا جسم مشقت کر کر کے جب رات کو لیٹتا ہے، جب گہری نیند سوتا ہے تو وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہے، صبح اٹھتا تو پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت لوٹ آتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ، اور میں نے رات بنائی، سکنم، آرام کرنے کے لیے، سکون کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں، دن میں چاہے لاکھ وہ سونے کی کوشش کریں، رات جیسی نیند نہیں آئے گی، تھکاوٹ نہیں اترے گی، نیند پوری نہیں ہوگی، چاہے نیند سے زیادہ، رات سے زیادہ ٹائم وہ سو لیں، لیکن پھر بھی رات کی نیند کی طرح ان کو وہ نیند دن میں نہیں آئی، وہ سکون نہیں ملے گا، شور شرابہ ہوگا گلیوں میں، گھر میں، بچوں کا۔ جو رات کو سکون ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، روشنیاں بند ہوتی ہیں، سب لوگ سکون سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو دن میں تو یہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ، میں نے رات بنائی، سکنا، سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ تو جو لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، ایک تو وہ فطرت کے خلاف کرتے ہیں، دوسرے ان کے جسم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، انہیں سکون نہیں ملتا، نیند پوری نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں اترتی، بے چینی رہتی ہے، سکون سے سو نہیں سکتے دن میں، کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ فطرت کے خلاف جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سکون نہیں ملتا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، آرام کے لیے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا،
सूरज और चांद बनाए, किसके लिए? हिसाब के लिए। अब चांद की रोशनी कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। रात के अंधेरे को हल्की हल्की रोशनी फैल जाती है, क्योंकि यकदम आपने देखा कि जब बादल आते हैं चांद भी नहीं होता, सितारे भी छुप जाते हैं, घूप अंधेरा हो जाता है, तो खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा, अंधेरी रात, काले बादल, बादलों की गरज। फिर जब बादल छट जाते हैं, सितारे निकल आते हैं, आसमान सितारों से सज जाता है, चांद निकलता है, चांद की हल्की हल्की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है, तो इंसान सुकून महसूस करता है। चांद की ठंडी रोशनी होती है, सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। अल्लाह ने ये सूरज या चांद सितारे किस लिए बनाए? शमसी महीने हमारे हैं, ये अंग्रेजी महीने जो हैं ये शमसी महीने हैं, सूरज से। और जो